बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल हक मजीद है और मैं पेशे के एतबार से एक अकाउंटेंट हूँ। मेरी जो एक डोमिनेंट हॉबी है वो बुक रीडिंग है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितनी बुक्स पढ़ चुका हूँ अभी तक वो आप तक उनकी एक समरी बनाकर मैं आपके सामने पेश करूँ। आज जिस बुक को रिव्यू के लिए मैंने तैयार किया है वो फ़ातिमा जिन्ना की लिखी हुई किताब माई ब्रदर है। और ये किताब फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई के इंतकाल के कोई 1-2 साल बाद लिखी और जिसमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डाइसेक्ट किया। इसका पहला चैप्टर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलील हुए, अलील होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुस्तक़िल जदोजहद की और पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी बीमारी को भी उन्होंने खातिर ख्वाह में नहीं लाया। और यही वजह थी कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमार होने के बावजूद, इवन दो ही वाज सफ़रिंग फ्राम लंग्स इन्फेक्शन and the other symptoms were there, but he was still struggling for Pakistan. तो ये उनकी contribution थी for the freedom of Pakistan. फ़ातिमा जिन्ना ने इसके मुतालिक 2-3 वाक़यात कोट किए हैं जिसको यहाँ पर बताना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 कि जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टेट बैंक की ओपनिंग सेरेमनी में गए and it was expected at the time that Pakistan was going to be default. तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक परसेप्शन को एक्सपेल करने के लिए कोशिश की और इवन दो ही वाज सफ़रिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए, वहाँ पर जाके उन्होंने सेरेमनी अटेंड की और दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान इज़ स्टिल दो इट्स स्ट्रगलिंग इकॉनमी but will be the इंशाअल्लाह one of the leading economies of the world। और उन्होंने ये पैगाम पूरी दुनिया में जाके आम किया। दूसरा वाक़या क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के हवाले से उन मीटिंग्स का तज़किरा है जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्तलिफ़ क़बाइली अमायदीन से, तुलबा से और दीगर तंजीमों से की। और हालांकि वो बीमार थे और अलील होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन वो गए और पब्लिक में जाके, गैदरिंग्स में जाके लोगों को उन्होंने रिसीव किया कि जो पाकिस्तान की तरफ आए थे हिंदुस्तान से हिजरत करके। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमारी के बावजूद भी लाहौर के वाघा बॉर्डर पे गए और लोगों को रिसीव किया, उन्होंने वेलकम किया, वो मुहाजिरीन से मिले और उनसे अपना जो है वो सिंपैथीज़ शेयर की। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कौम को यकजा रखने की कोशिश की। और एक वाक़या जो दो के इट्स वर्थ मेंशनिंग बिकॉज इट actually tells about the history of Pakistan and relation of the founder with the other government bodies at the time. So फ़ातिमा जिन्ना क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस वाक़े को कोट करती है कि जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़ियारत की रेजिडेंसी में थे और सख्त अलील थे, यहाँ तक कि उनका चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल हो गया था, तो उस दौरान वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास आते हैं, विज़िट करते हैं वहाँ पर आके। तो डॉक्टर इलाही बख्श जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ाती मुआलिज थे, उनसे वो तीमारदारी करते हैं और पूछते हैं कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या मर्ज़ लाहक है और बड़े कंसर्न होते हैं उस हवाले से। लेकिन फ़ातिमा जिन्ना के कौल के मुताबिक फ़ातिमा जिन्ना और क़ायद आज़म को जब ये मालूम होता है कि लियाक़त अली ख़ान साहब उनसे मिलने के लिए आए हैं, तो फ़ातिमा जिन्ना की स्टेटमेंट के मुताबिक क़ायद आज़म वाज बिट कंसर्न और वो फ़ातिमा जिन्ना की तरफ देखते हैं और फ़ातिमा जिन्ना को देख कर कहते हैं कि वो ये देखने आए हैं कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ, या मुझ में कोई ज़िंदगी की रमक बाकी रही है या मैं मौत के करीब जा रहा हूँ। फ़ातिमा जिन्ना के मुताबिक उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की क़ायद आज़म से कि वो वज़ीर आज़म को मना कर दें, अभी काफ़ी देर हो चुकी है, शाम का वक्त है, आप उनसे सुबह मिल लें। लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसरार किया कि नहीं, वो अभी ही उनसे मिलेंगे।
قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ لیاقت علی خان کوئی آدھا گھنٹہ ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ جناح اسی اثنا میں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس آتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو رنگ ہے وہ فق پڑ گیا ہے اور وہ سخت بیماری اور تکلیف کی صورت میں ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح فاطمہ جناح کو کہتے ہیں کہ آپ نیچے جا کے وزیر اعظم کے ساتھ ڈنر کیجئے، اور وہ ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو غلط تاثر جائے گا، آپ جا کے ان کے ساتھ ڈنر کیجئے۔ اور اس کے بعد جو ایک آخری واقعہ فاطمہ جناح نے اپنی بک میں کوٹ کیا، جو ورتھ مینشننگ ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال کا وقت تھا کہ جب ان کو قائد اعظم کو کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا اور یہاں پر ایئر بیس میں اتارا گیا، اور وہاں سے ایمبولنس ان کو ان کی ریزیڈنسی کی طرف لے جانے لگی، تو دوران رستے ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہو جانے کی وجہ سے گاڑی وہاں رک گئی، اور قریباً کوئی 1 گھنٹہ وہ گاڑی وہاں پر کھڑی رہی، اور 1 گھنٹے کے بعد ایمبولنس آئی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو شفٹ کیا۔ اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فاطمہ جناح یہ کہتی ہیں کہ کراچی میں، جو کہ ایک سمندری ایریا ہے کراچی کا، اس میں ہوا چلتی رہتی ہے، لیکن اس دن اتنی گرمی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بڑی سخت تکلیف ہوئی۔ مکھیاں آ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے سے چپک گئیں اور وہ بن بن کرنے لگیں، اور وہ اتنی زیادہ مکھیاں وہاں آ کے جمع ہوئیں اور جیسے کہ کوئی ایک لاش کے اوپر آ کے جمع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال خدا کر کے کوئی 1 گھنٹے بعد ایمبولنس آئی اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے ریزیڈنسی تک پہنچایا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی 2 گھنٹے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ فاطمہ جناح کی طرف دیکھتے ہیں اور نزدیک آنے کا کہتے ہیں۔ فاطمہ جناح نزدیک جاتی ہیں تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ فاطمہ، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فاطمہ جناح کی کتاب کا دوسرا حصہ فرام کاٹھیا وار ٹو کراچی بیسکلی قائد اعظم محمد علی جناح کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے، اور بیسکلی جناح پونجا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے والد تھے، وہ پنیلی کے رہنے والے تھے۔ مذہب کے اعتبار سے وہ اسماعیلی خوجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور پنیلی میں رہنے والے لوگ اکثر بچوں کے نام ہندوؤں کے ناموں کے آس پاس کسی نام پہ رکھتے تھے، اور یہ رواج جناح پونجا کے حوالے سے بھی یہیں رہا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ سندھ کے اندر کراچی میں پیدا ہوئے تھے، یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، تو یہاں کے اعتبار سے قائد اعظم محمد علی جناح کا محمد علی جناح نام رکھا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو پیدا ہوتے ہیں اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رفتہ رفتہ جوان ہوتے رہے۔ ان کا تعلیمی سرگرمیوں سے تعلق اتنا نہیں رہا، وہ کھیل کود میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، پڑھائی میں کم ان کا لگاؤ ہوتا تھا۔ ایک دور یہ بھی گزرا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے والد کو یہ قائل کروانے کی اور باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ ان کی بزنس کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ پڑھیں۔ والد نے انہیں بڑا سمجھایا، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے والد نے انہیں اپنے ساتھ بزنس میں رکھا، لیکن 1 مہینے کے اندر ہی قائد اعظم محمد علی جناح اس چیز سے اکتا گئے، اور جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں کام کرنے سے منع کر دیا اور دوبارہ اسکول جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہیں دوبارہ اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، ایون دو کہ ابھی بھی ان کی پڑھنے کی اتنی زیادہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن وہ پڑھتے رہے، اور انگلش کے 5 اسٹینڈرڈ تک انہوں نے پڑھا۔ پہلے تو گجراتی کا 4 اسٹینڈرڈ تک پڑھا، اس کے بعد 5 اسٹینڈرڈ انگلش کے انہوں نے پڑھی۔ یہ کل ملا کے میٹریکولیشن کی ایکولنٹ بنتی ہے۔ جس طرح وہ میٹریکولیشن کے قریب آتے ہیں، کیونکہ جناح پونجا ایک انگریز کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے جنرل مینیجر جو اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، ان سے انہوں نے بات کی، اور جنرل مینیجر نے لندن میں ان کے انٹرنشپ کا ایک پروگرام فکس کیا ان کے ہیڈ آفس میں، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح جا کر بزنس مینجمنٹ سیکھ سکتے تھے۔
والد نے بڑی تگ و دو کی وہاں تک پہنچانے کے لیے، دو کے فائنینشلی بڑے کرائسس میں تھے جناب پونجا، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے بزنس مینجمنٹ کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد وہ ان کا بیٹا جو ہے ان کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ اس نیت سے انہوں نے حامی بری اور ایک بہت خطیر رقم انہوں نے جمع کی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو انگلینڈ بھیجنے کی باری آئی تو ان کی والدہ بڑی ناراض ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو باہر جانے نہیں دینا چاہ رہی تھیں، لیکن والد کے اصرار پر انہوں نے قبول کیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی کر لی جائے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوتی ہے، ایک خواجہ اسماعیلی کمیونٹی کے اندر ہی ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی ایک معاملات کی جنگ چلتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیونکہ حال ہی میں انگلینڈ جانے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے کسی ایک جگہ اسٹے نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے والد بھی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے پنیلی میں زیادہ قیام نہیں رکھ سکتے تھے اپنا، تو جس کی وجہ سے بڑا ایشو ہوا، کیونکہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی وائف کی فیملی تھی وہ ٹریڈیشنز کو لے کے بڑی سیریس تھی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح ان ٹریڈیشنز کو پورا نہیں کر سکے تو وہ بڑے ناراض ہوئے اس بات پر، لیکن آخر کار قائد اعظم نے انہیں رضامند کیا، یہ کہہ کر کہ یا تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھیں اور 1 مہینے کے بعد انہیں بھیج دیں، تب تک وہ انگلینڈ چلے جائیں گے، یا پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کراچی چلے جائیں۔ تو یہ انہوں نے ایک 2 وے آؤٹ دیے، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح کے جو سسرال تھے انہوں نے ان کی وائف کو ان کے ساتھ بھیجنے کی حامی بری۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بعد انگلینڈ جاتے ہیں 1 مہینے کے بعد، اور وہاں جا کے انٹرنشپ میں اپنا پڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جلد ہی اکتا جاتے ہیں اس چیز سے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سیکولرزم، لبرلزم، ڈیموکریسی اور اس طرح کے آئیڈیا تھے کہ جو انہوں نے بر صغیر کے اندر نہیں دیکھے تھے۔ اخبار قائد اعظم محمد علی جناح بڑے شوق سے پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بڑے متاثر ہوئے ان نظریات سے۔ بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی لوگوں نے کوئی انقلاب برپا کیا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ سارے کے سارے قانون دان تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بار ایٹ لا کریں گے لنکن ان سے۔ لنکن ان میں جا کے وہ بار ایٹ لا کی تعلیم کرتے ہیں اور اپنے والد کو خط لکھتے ہیں کہ وہ انٹرنشپ چھوڑ رہے ہیں، انہیں کوئی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی مینیج کر لیں گے جتنا بھی ٹینور وہ یہاں پر بار ایٹ لا میں لگائیں گے۔ وہ وہاں پر پی ایف ڈریکر کے نام سے خاتون ہیں، ان کے ہاں رہائش اختیار کرتے ہیں، جو بعد میں انگلینڈ نے وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تختی رکھی کہ 3 سال کا عرصہ یہاں گزار چکے ہیں، اور وہ ایک میوزیم کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ کوئی 3 سال وہاں پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح واپس کراچی آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کا کاروبار بہت بری طریقے سے متاثر تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر بھی بہت سارے بزنس وینچرز کھولے گئے تھے جو بہت بری طریقے سے فیل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف کورٹوں میں کیس لگا ہوا تھا جناح پونجا کے اوپر۔ تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد وہاں سفر کر رہے تھے، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح کے والد کو یہ حوصلہ ہوا کہ اب قائد اعظم آ کے خاندان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کچھ عرصے یہاں پر بیٹھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بمبئی چلے جائیں، وہاں جا کے وہ اپنے کریئر کو اثر نو اسٹارٹ کریں۔ اعظم محمد علی جناح جاتے ہیں بمبئی، وہاں ایک مشہور انگریز قانون دان تھا، ان کے ہاں جا کے اس انٹرنشپ کرتے ہیں۔ انٹرنشپ کرنے کے بعد پھر وہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جاب کے اندر بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو جس پر ان کے ایک ریفرنس کے تھرو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ٹیمپریری مجسٹریٹ کی حیثیت سے کچھ عرصے جاب کرتے ہیں، اور ان قائد اعظم محمد علی جناح کی ایکیومن کی وجہ سے انہیں پرماننٹ کرنے کے لیے ایک لیٹر ملتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اس آفر کو ٹھکرا دیتے ہیں، سائن دیتے ہیں اور اپنا
ایک آفس کھولتے ہیں، آفس کھولنے کے بعد وہاں کلائنٹ پکڑتے ہیں اور بڑے کامیاب وکیل ہوتے ہیں، اور بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح تمام فیملی کو بمبئی بلاتے ہیں اور تمام بہن بھائیوں کے اخراجات کو وہ برداشت کرتے ہیں اور جتنے قرضے رکھتے ہیں اس کو وہ پے آف کرتے ہیں۔